وعلى نبيه وعلى آله وصحبه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآداب. أما بعد، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات وإن الحي لا تؤمن عليه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین مجلس، علماء کرام، جناب حاجی خلیل الرحمان صاحب، ناظم اعلیٰ ختم نبوت بلوچ، تو یہ آج کا جو اجلاس ہے، آج کا یہ پروگرام ہے، حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب، شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ بلوچ کے یاد میں منعقد کیا گیا ہے کہ آپ ایک طرف جامعہ کے شیخ الحدیث تھے، آپ جامعہ کے محتمل اور ختم نبوت کے آپ امیر تھے. اس لیے حق بنتا ہے سب امت مسلمہ کا کہ ان کے لیے دعا کریں، ان کے ذکر خیر کریں، ان کی خدمات کو سرائیں. جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن 1967 میں وہاں پڑھتا تھا. اسی سال ڈاکٹر صاحب کا تقرر ہوا جامعہ اسلامیہ بنوری. تو حضرت بنوری رحمہ اللہ میرا حدیث کا استاد ہے. آپ حدیث کے شیخ الحدیث ماہرین حدیث میں سے کہ جو آپ سے پڑھے ہیں ان کو معلوم ہے، جو نہیں پڑھے ہیں ان کے حالات سے بھی ان کو معلومات ہے کہ آپ کتنا عظیم ہیں. اور پھر شیخ الحدیث بھی تھے، آپ ختم نبوت کے امیر بھی تھے، وفاق المدارس کے علامہ بنوری امیر بھی تھے. اور بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح کو آپ پڑھ کر کے دیکھیں کہ حق کے بارے میں آپ کبھی بھی برداشت نہیں کرتے. ایک اجلاس فلسطین کے مفتی فلسطین کے زیر صدارت اجلاس کے اندر ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کچھ گستاخیانہ بات کی. وہیں حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: یا رئیس لجم ھذا ما یقول، ان کے منہ میں لگام لگاؤ، یہ کیا بکواس کرتا ہے. تو ایسا تھا بنوری. ختم نبوت کے تحریک 1974 میں آپ امیر تھے ختم نبوت میں. آپ قادیانیت کے خلاف تحریک چلایا. پورے ملک میں تحریک بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں چلی. ختم نبوت کے مسئلے میں تمام مکاتب فکر جمع ہو. اسمبلی میں یہ مسئلہ اٹھایا گیا. جمعیت علماء اسلام کا امیر حافظ الحدیث والقرآن حضرت مولانا عبداللہ درخواستی تھے. جمعیت علماء اسلام کے اس وقت
नाज़िर आला जनरल सेक्रेटरी गुलाम हज़ारवी थी। असम्बली में मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह भी थे, कौमी असम्बली का मेंबर गुलाम हज़ारवी भी थे। हुकूमत के तरफ से हफीज़ पीरज़ादा मुतकल्लिम थे और जमियत उलमा इस्लाम ख़त्म नबूवत के जानिब से मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह मुतकल्लिम। मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहिब अल्लाह ताला उनकी उम्र को दराज फरमाए। मौलाना सबीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों मवाद जमा करते थे, मुफ्ती साहब को देते थे। वहाँ मुतकल्लिम मुफ्ती महमूद थे, गुफ्तगू करते। हज़रत बिनूरी रहमतुल्लाह अलैह कराची से रवाना हो गए, कफन साथ ले लिया। फरमाया कि या कादियानी काफिर करार दिए जाएंगे या बिनूरी वहाँ दफन होगा, जिंदा नहीं आएगा। तो अल्लाह ताला ने आपकी मुखलिसाना क़यादत पर कादियानियों को काफिर करार दिया गया। असम्बली में क़यामत तक ये रिकॉर्ड है। ये थे बिनूरी रहमतुल्लाह अलैह। परवेज़ी फितना जब उठा मुनकरीन हदीस कि वो हदीस के इनकार करते थे, हदीस को नहीं, तो बिनूरी रहमतुल्लाह अलैह ने क़यादत करके मुत्तफ़क़ उलमा के फैसले से उनको काफिर करार। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन कान मुस्तिनन फलियस्तनि बिमन क़दमात, जो दुनिया से गए हैं, रुखसत हो गए हैं, उनकी सुन्नत पर अमल करो, उनके तरीके पर अमल करो। तो उन्होंने दीन के लिए लड़ा है, दीन के लिए मुकाबला किया है। ये नहीं है कि वो दीन के खिलाफ जो भी जिस तरह करे वो खामोश रहे। बिनूरी ऐसे नहीं। बिनूरी की तक़वा, बिनूरी की वरा, आपके इखलास, बिनूरी टाउन से कितने फैज़याब होकर के निकले हैं, दुनिया में काम कर रहे हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब फरमाते हैं कि मैं बार ममालिक का सफ़र करता हूँ, मसाजिद में जब देखता हूँ इमाम, पूछता हूँ कि कहाँ से तुम फारिग हो, वो कहते हैं कि हमने बिनूरी टाउन से फिरागत हासिल की है। तो पूरे दुनिया में अल्लाह ताला ने फैज़ फैलाया है बिनूरी रहमतुल्लाह अलैह। बिनूरी रहमतुल्लाह अलैह टंडोलियार में, दारुल उलूम टंडोलियार में उस्ताद थे। अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी भी थे, मुफ्ती अहमदुर रहमान साहब के वालिद मौलाना अब्दुर्रहमान केमलपुरी भी थे, बड़े बड़े उलमा थे वहाँ। एहतिसामुल हक मरहूम मोहतमिम था। तो बिनूरी रहमतुल्लाह अलैह का उनका इख्तिलाफ हो गया। तो शार वालों ने कहा कि वो कराची रहते हैं, हम मदरसा आपका हवाला करेंगे। बिनूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये गस्ब है, ये तो गस्ब है, इससे क्या फिर फैज़ पहुंचेगा पढ़ने वालों को, इससे क्या फ़ायदा पहुंचेगा, मुझे ये कबूल नहीं। उन्होंने कहा इससे आला मदरसा आपको बना के देंगे। सरमायादार इकट्ठे हो गए। बिनूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये मदरसा फिर इसके मुकाबला के लिए बनेगा, ये दीन के लिए नहीं बनेगा, ये भी मुझे कबूल नहीं है। आप छोड़ करके गए सीधा मदीना मुनव्वरा। फिर बिनूरी टाउन आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने हमारे अकाबिर तो इस तरह थे। मेरा उस्ताद है बिनूरी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे असातिज़ा में मुफ्ती आज़म मुफ्ती उमर शफी रहमतुल्लाह अलैह, वो बिनूरी साहब के भी उस्ताद है फनून का, कि दारुल उलूम देवबंद के मुदर्रिस भी थे, दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती भी थे। उस्मानी कारी अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद उनको कोई औलाद नहीं थी, तो कमेटी ने कहा कि मुफ्ती साहब को नानक वार्ड छोटी सी जगह है, ये हम आपको देते हैं।
فرمایا بالکل ٹھیک. بوڑھی عورت ان کی اس نے کہا کہ نہیں میں اجازت نہیں دوں. مفتی صاحب نے فرمایا کہ مجھے قبول نہیں. تو انہوں نے کہا کہ بوڑھی عورت ہے یہ بڑی جگہ ہے. فرمایا نہیں یہ میں کام نہیں کروں گا. قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے کورنگی میں دگنا تگنا زمین عطا فرمایا. ہمارے اساتذہ بزرگوں میں یہ تھا، اخلاص تھا، دیانت تھا. دوسرے کے چیز کو وہ غصب نہیں کرنا چاہتے، دوسرے کے چیز پر وہ چیننا نہیں چاہتے تھے. یہ دین کا مقصد تو یہ ہے کہ حق ناحق کو جاننا. یہ حق ہے، یہ ناحق ہے، یہ میرا ہے، یہ دوسرے کا حق ہے. میں اس کو حاصل کروں یا نہ کروں. تو آپ نے اکابر کے طریقے پر ہمیں چلنا چاہیے. آپ نے اکابر کے طریقے پر ہمیں دین کی خدمت کرنا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب کے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرمائے. ڈاکٹر سکندر صاحب یہ بڑی خدمات ہے. بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں بھی یہ خدمت کرتے اور اس کے بعد بھی ان کے اولاد کو سنبھال کر کے رکھا. ان کے اولاد سے ٹکر نہیں دیا. میں تعزیت پر گیا ڈاکٹر صاحب کی تو عصر کی نماز ہم پہنچے. عصر کی نماز پڑھ کر عصر کے بعد تعزیت کی. میں نے ادھر بات کی. میں کہا محترم کون ہے؟ انہوں نے کہا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے. حبیب اللہ مختار رحمۃ اللہ علیہ جب بھی تشریف لاتے مفتاح العلوم میں کیا فرماتے اس کے بیٹے جانتے تھے. پھر ڈاکٹر صاحب کے بیٹے کو بھی بلایا. تو میں نے کہا کہ کیوں یہ فیصلہ نہیں ہو رہا؟ یہی دو چیزوں پر پہلے بنوری ٹاؤن میں قتلیں ہو گئی، شہادتیں ہو گئی، کیوں نہیں؟ کہتا ہے یہاں بڑی عمر والے کو رکھنا ہے. میں نے کہا 40 سال پر اللہ تعالیٰ نبی کو نبوت دیتا ہے، 40 سال چھوٹی عمر نہیں ہے. مولانا سلیمان صاحب حقدار ہے، باپ کے بیٹے ہیں، آپ صلاحیت والے ہیں، علم والے ہیں. سمجھانا کیوں ان کے راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے؟ تو الحمدللہ اسی مغرب کے بعد رات کو فیصلہ ہو گیا. اس کو دفتر بندی، اس کا منصب، اس کے باپ کی امانت ان کے ہاتھ دیا گیا. میں نے کہا تو اسی طریقے سے میں آپ ناراض نہ ہو، میں علماء سے کہتا ہوں جس کا جو حق ہے وہ اس کو دینا چاہیے، خود دینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ زبردستی اس سے چھین لیا جائے. آپ شامی کو دیکھیں کہ موقوف ہے، دونوں کے اولاد وہ حقدار ہے وقف کی. اگر ان میں نہ ہو قاضی اور کسی کو دے دے. جب بھی اس خاندان میں صلاحیت والا ہو لے کر کے واپس. آپ دیکھیں کتاب مطالعہ کریں شامی کو ہے یا نہیں ہے. وہ آج کل ذی حق حق ہوں، ہر حق والے کو حق. یہ ہے دین کی خدمت. تو ڈاکٹر صاحب کے سلسلے میں یہ مجلس بنایا گیا. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے. ان کے لیے جن حضرات نے یہ اہتمام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے قبول فرمائے. ایک بات اور کا مختصر کر کے پھر ختم کرو گا. دوسری بات یہ ہے بنوری ٹاؤن سے علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے خدمات. بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بنوری ٹاؤن کا شیخ الحدیث مفتی ولی حسن ٹوکی میرا استاد. شیخ الحدیث ان کو بنایا گیا. علماء نے اجلاس بلایا. اساتذہ نے مولانا بدیع الزمان رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی فصیح بلیغ. ہمارے زمانے میں وہ تحاوی پڑھا تھا کہ بدیع الزمان کو شیخ الحدیث فرمایا کہ یہ خیانت ہے. اس منصب کا مفتی ولی حسن حقدار ہے اور یہ منصب اس سے نااہل کو دیا جائے تو یہ خیانت ہے. قبول نہیں کیا مفتی ولی حسن رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ العزیز بنایا گیا. تو ان کے دور میں ضیاء-ال-حق کا دور تھا. کراچی سے لاہور تک سڑک کو ڈبل بنایا جا رہا ہے، اس میں مسجدیں آ جاتی. تو مفتی ولی حسن رحمۃ اللہ علیہ کڑے ہو گئے
کہ مسجدوں کا شہید کرنا جائز نہیں، روڈ کے لیے ہو یا اور کسی چیز کے لیے۔ پورے ملک سے علماء جمع ہو گئے، بلوچستان سے علماء گئے، میں بھی کیا، تو عدالت تک مسئلہ کیا، عدالت نے بھی فیصلہ دیا کہ جو عبادت گاہ ہے اس کا شہید کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو، کسی حکومت کو۔ یہ تو مسلمانوں کی عبادت گاہ، غیر مسلم کی، ہندو کا ہو، عیسائی کا ہو، جس کا بھی ہو، اس کے عبادت گاہ کا حکومت کو حق نہیں ہے گرانے کا۔ ابھی بھی سکر میں عدالت میں مسئلہ کیا مساجد کے بارے، عدالت نے فیصلہ دے دیا کہ اجازت نہیں ہے حکومت کو۔ کمشنر کو بھی میں نے یہی کہا کہ بین الاقوام عالمی عدالت کا فیصلہ ہے کہ کسی کے عبادت کو، چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، اس کو گرانے کی اجازت۔ ہمارے افسوس ہے کہ ہمارے ولی گیٹ میں مسجد کو شہید کیا گیا ہے۔ میں ان مجاہدین سے مجھے شکایت ہے کہ آپ نے امریکہ کو شکست دیا، فخر کی بات، امریکہ کو شکست دیا، یہ اسلام کے لیے سرور، مجاہدین جہاد کی یہ کامیابی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا کامیابی ہو سکتا ہے کہ پورے دنیا کے چودھری کو انہوں نے شکست دیا۔ میں نے کہا کہ ان مجاہدین میں سے مدارس میں بھی کچھ ہے، تم لوگوں کی غیرت کہاں چلی گئی کہ مسجد شہید ہو گیا اور تم وہاں گیٹ بند کر کے اندر رہے؟ اس طرح کی چیز کو میں برداشت نہیں کرتا ہوں کہ جو بھی جس طرح ہو، ایک بریلوی کا آپ مسجد دکھاؤ کہ اس کو شہید کیا گیا ہو، ایک مزار آپ ادھر چاونی میں دیکھے کتنا روڈ کو ٹھن کیا گیا ہے، مزار اپنی جگہ پر قائم ہے۔ تو یہ شاعر اللہ ہے، قرآن شاعر اللہ ہے، اس کا حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور مسجد بھی شاعر اللہ ہے، اس کا ذمہ اللہ نے نہیں اٹھایا حفاظت کا، ہمارے اور آپ کے ذمہ میں لگایا۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره۔ اللہ نے فرمایا دفاع تمہیں کرنا ہے مسجد کا، تمہیں مسجد کے لیے لڑنا ہے، تمہیں مسجد کے لیے جہاد کرنا ہے حفاظت کے لیے۔ ہاں میرا پھر رب کا وعدہ ہے تمہارا میں مدد کروں گا، یہ میرا رب کا وعدہ ہے کہ تم اٹھو مسجد کا دفاع کرو تو پھر میں رب تمہارا مدد۔ اس کے لیے شاہد ہے حضرت تاج محمود امروٹھی رحمۃ اللہ علیہ، کہ تاج محمود امروٹھی رحمۃ اللہ علیہ انگریز کے مقابلے میں اٹھے مسجد کے لیے، آج بھی وہ مسجد موجود ہے۔ پھر بھٹو کے زمانے میں مولانا عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ لاڑکانے میں ایک مسجد کے روڈ کو، اس کو شہید کر کے روڈ کو سیدھے کریں گے، تو حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبد الکریم اٹھے، آج بھی وہ مسجد قائم ہے اپنی جگہ پر۔ باقی آپ گھر میں بیٹھے کہ کہیں کہ اس کا حفاظت اللہ کرے گا، نہیں، وہ تمہیں کرنا ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد مفتی ولی احسان رحمۃ اللہ علیہ عدالت پر مسئلہ گئے، وہ مسجدیں بھی بچ گئی۔ اور ابھی مولانا راشد سمرو جمعیت علماء اسلام سندھ کے جنرل سیکریٹری ہے، مسجد کے لیے اٹھے، وہ مسجدیں بھی محفوظ مسجدیں بچ گئی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی منشور دستور کو دیکھو، مساجد کا تحفظ جمعیت علماء اسلام کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک آپ نہ صرف آسائش کو دیکھے، آرام کو دیکھے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہمت دے کہ ہم مدارس میں بیٹھے ہو، مدارس کا تعلیم ہے، تعلیم کا مقصد ہے دین کا سمجھنا، دین کا دفاع ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان منتظمین کو اجر عظیم عطا فرمائے، ڈاکٹر صاحب کی اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرمائے، اور اس مجلس کو اللہ قبول فرمائے۔ تو یہ ختم نبوت کے سلسلے میں، ختم نبوت کے
جانب سے ہے. میں اسی لیے ذرا غلط فہمی میں پڑا کہ یہ جگہ چھوٹی ہے، وگرنہ تو انشاءاللہ جتنے اس سے اور بھی زیادہ انشاءاللہ یہاں علماء طلباء اور آ جاتے، اور کوئی موقع ملا انشاءاللہ اور آپ دیکھیں گے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام. ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بارک اللہ فی عمرک. یہ تھے حضرت شیخ صاحب، آپ حضرات کے سامنے تفصیلی گفتگو فرما رہے تھے. اب انتہائی مختصر وقت کے لیے نوجوان خطیب حضرت مولانا سردار